अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कैसे हैं आप सब। हमारा चैनल लेके आता है आपके लिए हमेशा मुनफरिद कहानियाँ जिन्हें सुन के हमेशा खौफ सा महसूस होता है। ये कहानियाँ हमारे कुछ दोस्त फेसबुक और इंस्टाग्राम पे हमारे साथ शेयर करते हैं। ये कहानी हमें हमारे एक दोस्त ने फेसबुक पे भेजी थी। आइए हमारे दोस्त की कहानी उन्हीं की ज़ुबानी सुनते हैं। मेरा नाम जमाल है और मेरा ताल्लुक पाकिस्तान के शहर सकरदू से है। हमारे ख़ानदान के माली हालात बेहद ख़राब थे। मैंने दूसरे मुल्क में जाके अपनी किस्मत आजमाने का फ़ैसला कर लिया। थोड़ा बहुत माँ का जेवर बेचा और कुछ कर्ज लेके मैं सऊदी अरब के लिए रवाना हो गया। उन दिनों में जो सऊदी अरब चला जाता था उसका घर खुशहाल हो जाया करता था। यूरोप ममालिक में जाना अभी इतना आम नहीं हुआ था। बहरहाल एक एजेंट के थ्रू मैं भी सऊदी अरब आ गया। सच शुक्र के धोखा नहीं हुआ था। मुझे ड्राइविंग आती थी और मेरे पास लाइसेंस भी था, इसलिए मुझे माल सप्लाई का काम मिल गया। मैं अद्दुरिया से अल कसीम माल ले जाया करता था। उन दोनों का दरमियानी फासला 320 किलोमीटर से लेके 340 किलोमीटर तक था। ये वैसे तो आसान था क्योंकि मोटरवे से ही तय करना होता था, मगर उसमें सबसे बड़ी एक मुश्किल थी और वो ये थी कि रास्ते में रियाज डिज़र्ट आता था। रियाज का सहरा कभी खामोश नहीं रहा। रात के वक्त जब सूरज रेत के नीचे छुप जाता था तो वहाँ अजीब आवाज़ें गूंजती थीं। किसी के कदमों की चाप, किसी के कराहने की आवाज़, जैसे रेत के नीचे कोई जिंदा दफन हो चुका हो पर बोल नहीं सकता था। लोग कहते थे कि उस सहरा में काफिला कभी वापस नहीं आया था। उनके ऊंट, खैमे और लोग सब गायब हो गए थे। सिर्फ एक जलता हुआ चिराग रेत पे पड़ा मिला था जो कई दिन तक बुझा नहीं था। एक बार चंद नौजवानों ने वहां रात गुजारने की हिम्मत की थी, मगर सुबह जब सूरज निकला तो रेत पे सिर्फ उनके खाली जूते और अधजले कपड़े मिले। तब से कोई भी रात के बाद उस सहरा का रुख नहीं करता था, क्योंकि कहा जाता था कि वहां रेत नहीं, रूहें बसेरा करती हैं। मैंने रियाज सहरा के मुतल्लिक की सब अफवाहें सुन रखी थी, मगर कभी यकीन नहीं किया था। कुदरती बात यह है कि मैंने जब कभी भी रात के वक्त सहरा का सफ़र किया था तो या तो रात का पहला पहर होता था या फिर आखिरी पहर होता था, इसलिए मुझे कभी भी कुछ काबिल जिक्र दिखाई नहीं दिया था। वैसे तो मैं शुरू से डरपोक तबीयत का मालिक था, मगर उस सहरा की तरफ से हमेशा बेफिक्र रहा। जाहिर सी बात है, इंसान ने एक चीज़ देखी हो तो उसे उस चीज़ से डर लगता है। जब देखा ही ना हो तो डर कैसा, या शायद अनदेखे का डर ज़्यादा होता है। मेरे दिल में भी अनदेखे का डर कहीं डेरा जमा के बैठा हुआ था। एक रात मैं माल सप्लाई करने के लिए अल कसीम जा रहा था। ट्रक के इंजन में कुछ खराबी हो गई तो मैं नीचे उतर के चेक करने लगा। मेरे साथ अक्सर एक साथी मौजूद होता था। बहुत कम ही ऐसा मौका आया था जब मैं अकेला माल लेके गया। उस वक्त भी मेरा साथी मेरे साथ नहीं था क्योंकि वो शदीद बीमार था। ट्रक की मामूली सी टेक्निक्स वगैरह ठीक करने के बारे में मुझे बखूबी इल्म था, इसलिए मैंने इंजन देखा तो वो बिल्कुल ठीक था। ट्रक में और भी कोई खराबी नहीं थी। मैं परेशान हो गया कि क्या माजरा है। दूर तक नज़र दौड़ाई तो हर तरफ वीरानी और घुप अंधेरा नजर आया, मगर इसके बावजूद मुझे ऐसा लग रहा था जैसे कई आंखें मुझे देख रही हों। यहाँ पे रात गुजारने के ख्याल ने ही मुझे घबराहट में मुब्तला कर दिया था। मैंने मोबाइल फ़ोन पे कॉल मिलाने की कोशिश की, मगर सिग्नल नहीं आ रहे थे। मैं हैरान रह गया क्योंकि यहाँ पे अक्सर ही सिग्नल मिल जाया करते थे। मोबाइल नेटवर्क का इतना भी ज़्यादा मसला नहीं होता था। अब मेरी असल परेशानी शुरू हुई थी। मैं हरगिज़ भी यहाँ पे रात नहीं गुजारना चाहता था। अनजाना सा खौफ था जो मुझे अपने हसार में बुरी तरह से ले रहा था। मैंने कपकपाना शुरू कर दिया। वो तमाम दास्तानें याद आने लगी जो रियाज सहरा के साथ जुड़ी हुई थीं। ऐसा महसूस हुआ जैसे रियाज सहरा अब मेरा मजाक उड़ा रहा हो। सहरा की पुरस्रारियत मेरे दिल में घर करने लगी। मैं डर के मारे ट्रक के अंदर घुस गया। दिल में आयतल कुर्सी का विर्द शुरू कर दिया और घुटनों को फोल्ड करके अपना सर उन पे रख के दोनों बाजू उनके गिर्द बांध लिए। मैं सहरा पे रात के उस वक्त एक नज़र भी नहीं डाल रहा था। कई बार मुझे यहाँ पे शोर महसूस हुआ। ऐसा लगा जैसे कोई ट्रक का शीशा बजा रहा हो। कभी ऐसा लगता जैसे कोई मुझे बेआवाज पुकार रहा हो। कभी कोई मदद के लिए बुलाता महसूस होता, कभी कोई रोता महसूस होता, और कभी कोई हंसता हुआ। कभी झनकार सी सुनाई देती जैसे बहुत सारा लोहा मिलकर एक दूसरे से टकरा रहा हो। मगर मैंने एक लम्हे के लिए भी सर उठा के ऊपर नहीं देखा कि आखिर यहाँ पे हो क्या रहा है। ना ही मैं ये सब देखना चाहता था। आयतल कुर्सी पढ़ते पढ़ते खुदा खुदा करके रात गुजरी। सुबह होते ही मैंने जैसे ही ट्रक स्टार्ट किया तो फौरन स्टार्ट हो गया।
میں حیران رہ گیا اور جلدی سے ٹرک چلانا شروع کر دیا کیونکہ مجھے مطلوبہ مقام پہ وقت پہ مال سپلائی کرنا تھا۔ بغیر کسی دقت کے میں نے وہ مال سپلائی کر دیا اور اس واقعے کے بارے میں بھول گیا۔ ایک رات ہم سب دوست بیٹھے ہوئے باتیں کر رہے تھے جب ریاض صحرا کا ذکر آ گیا۔ میرا ایک دوست کہنے لگا، تمہیں پتا ہے وہاں پہ روحیں بستی ہیں؟ پورے چاند کی تاریخ کو جاؤ تو وہاں پہ عجیب و غریب سے سائے لہراتے دکھائی دیتے ہیں۔ ایسا لگتا ہے جیسے کوئی بھٹکی ہوئی روح کسی خاص چیز کی تلاش میں ہے۔ سنا ہے وہاں پہ کسی نے جن زادی کی بارات روکی تھی۔ وہ بارات آج بھی وہاں پہ بھٹکتی ہے۔ اگر کوئی مسافر غلطی سے رات میں ریاض صحرا میں بھٹک جائے تو جن زادی اسے قید کر دیتی ہے کیونکہ بارات رک جانے کی وجہ سے وہ بے حد تیش میں آ چکی ہے اور اب کسی کو بھی معافی نہیں دیتی۔ یہ سن کے میرے جسم پہ کپ کپی سی طاری ہو گئی۔ میں نے جھرجھری لے کے اس کی طرف دیکھا اور کہا، یار میرے ساتھ کچھ عرصہ پہلے ایسا ہی واقعہ ہوا، مگر وہاں ایسا کچھ نہیں تھا جیسا تم بتا رہے ہو۔ پوری رات میں ریاض صحرا میں رہا لیکن کچھ بھی قابل ذکر دکھائی نہیں دیا۔ یہ سب انسان کے وہم ہوتے ہیں۔ تب میرے دوست کہنے لگے، نہیں، جن بھوت پریت یہ سب حقیقت ہیں، انہیں کوئی نہیں جھٹلا سکتا۔ میں ان کا مذاق اڑانے لگا، کہنے لگا، مجھے تم لوگوں کے ساتھ رہتے ہوئے جن بھوت سے ڈرنے کی کیا ضرورت ہے؟ تم لوگ خود ہی بڑے جن ہو۔ بہرحال ہنسی مذاق میں وقت گزر گیا اور میں اس طرف سے بالکل ہی بے فکر ہو گیا۔ اب اکثر رات کو بھی مال سپلائی کے سلسلے میں جاتے ہوئے میں ریاض صحرا سے گزر جاتا تھا۔ کبھی ڈر نہیں لگا، نہ ہی کبھی کوئی خاص قابل ذکر واقعہ پیش آیا۔ کبھی کبھی کچھ غیر مانوس آوازیں سنائی دیتی اور کبھی کوئی ہلکا سا سایہ لہراتا دکھائی دیتا۔ کبھی ایسا لگتا جیسے کوئی میرا پیچھا کر رہا ہو، مگر میں یہ سب کچھ اپنا وہم سمجھتا تھا۔ مجھے لگتا تھا کہ میں یہ سب باتیں ریاض صحرا کے بارے میں کرتا رہتا ہوں، اسی لیے مجھے یہ سب محسوس ہوتا ہے، ورنہ ایسی تو کوئی بات نہیں۔ مگر میں نہیں جانتا تھا کہ میں کتنی بڑی بھول کر رہا ہوں۔ یہی بھول میری پوری زندگی کا رخ بدلنے والی تھی، مگر میں انجان تھا۔ عام دنوں کی طرح ہی ایک رات تھی جب میں مال پہنچنے کے لیے جا رہا تھا۔ یہ مال وقت پہ پہنچانا بہت ضروری تھا۔ مالک نے خاص ہدایت دی، اس لیے میں وقت سے پہلے ہی نکل آیا اور یہ بات بالکل بھول گیا کہ آج پورے چاند کی رات تھی۔ مجھے صبح سویرے مال لے کے نکلنا تھا، لیکن میں رات کے دوسرے پہر روانہ ہوا اور بالکل آدھی رات کے وقت میں ریاض صحرا میں سفر کر رہا تھا۔ چاند اپنے جوبن پہ تھا اور ہر طرف چاندنی بکھری ہوئی تھی، ہر طرف روشنی پھیلی ہوئی تھی۔ راستہ بالکل صاف نظر آ رہا تھا۔ میں مزے سے ڈرائیو کرتا جا رہا تھا جب مجھے ایسا لگا کہ میری طاقت گھل رہی ہے، جسم پر کپ کپی طاری ہو رہی ہے۔ میں نے ارد گرد دیکھا مگر کچھ نہیں تھا۔ پھر مجھے ایسے لگا جیسے کوئی میرا نام لے کے پکار رہا ہو۔ یہ آواز مجھے مکمل طور پہ صاف سنائی دے رہی تھی۔ میں حیران رہ گیا، یہ کون تھا جو مجھے جانتا تھا اور اس طرح سے پکار رہا تھا؟ میں نے ایک جھٹکے سے بریک لگائی۔ ٹرک کے ٹائروں کی چیختی آواز سنسان رات میں گونج اٹھی۔ میں نے انجن بند کیا اور کان لگا کے سنا۔ وہی آواز پھر سے آئی، جمال، جمال۔ اس بار آواز قریب سے تھی مگر صحرا تو خالی پڑا تھا۔ میں نے ٹارچ آن کی اور کھڑکی سے باہر روشنی ڈالی۔ ریت پہ چاندنی پھیلی ہوئی تھی اور اس روشنی میں کچھ لمحوں کے لیے مجھے لگا جیسے ایک سایہ ریت پہ لہرا کے غائب ہو گیا۔ میرے ہاتھ کانپنے لگے۔ میں نے خود کو تسلی دی کہ یہ میرا وہم ہے، لیکن جب تیسری بار آواز آئی تو میرا دل جیسے سینے سے نکلنے لگا۔ جمال، رک جاؤ۔ اب کی بار آواز کسی عورت کی تھی، نرم مگر بے حد پراسرار۔ میرے حلق سے آواز نہ نکلی۔ میں نے آیت الکرسی پڑھنے کی کوشش کی مگر زبان لڑکھڑا گئی۔ میں نے کھڑکی بند کی اور ٹرک سٹارٹ کرنے لگا مگر انجن ایک دم بند ہو گیا، جیسے کسی نے اندر سے دم گھونٹ دیا ہو۔ اچانک میرے سامنے شیشہ خود بخود دھندلا گیا۔ اس دھند میں جیسے کسی نے انگلی سے لفظ لکھا، رک جاؤ۔ میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ میں نے آنکھیں زور سے بند کر لیں۔ کچھ لمحے بعد جب میں نے دوبارہ دیکھا تو شیشہ صاف تھا۔ میں نے ٹرک دوبارہ سٹارٹ کیا مگر اب بھی انجن نے جواب نہیں دیا۔ میں نیچے اتر آیا۔ چاند پوری شدت سے چمک رہا تھا۔ ہوا بالکل بند تھی مگر پھر بھی جیسے کسی نے میرے ارد گرد چکر لگانا شروع کر دیا ہو۔ ریت کے ذروں میں سرسراہٹ تھی جیسے کوئی باتیں کر رہا ہو۔ میں نے پیچھے مڑ کے دیکھا تو دور کہیں آگ کے شعلے دکھائی دیے، جیسے کسی نے مشعلیں جلائی ہوں۔ میں حیران رہ گیا کیونکہ وہاں تو کچھ بھی نہیں تھا۔ چند لمحوں میں وہ روشنی قریب آنے لگی اور تب میں نے دیکھا کہ وہ کسی قافلے کی طرح تھی۔ اونٹ، خچر، عورتیں، مرد، سب سفید لباس میں مگر ان کے چہرے دکھائی نہیں دے رہے تھے۔ میری سانس رکنے لگی۔ میں پیچھے ہٹا۔
وہ قافلہ جیسے ہوا میں تیرتا ہوا میرے قریب آ رہا تھا۔ سب سے آگے ایک عورت تھی، لمبا سفید گھونگھٹ، ہاتھوں میں چمکتے زیورات اور پاؤں کے قریب بجتی پائلوں کی آواز۔ جب وہ قریب آئی تو میری آنکھوں کے سامنے زمین جیسے ڈول گئی۔ اس کے قدم ریت کو چھو نہیں رہے تھے، وہ زمین سے چند انچ اوپر چل رہی تھی۔ چہرہ سونے کی طرح چمکتا ہوا تھا، آنکھوں کی جگہ ایسا لگ رہا تھا جیسے لال فٹ کر دیے گئے ہیں۔ اس کے وجود سے اتنی روشنی نکل رہی تھی کہ ہر طرف صبح کے سویرے کا گمان ہو رہا تھا۔ تم کون ہو؟ میں نے بمشکل کہا۔ وہ مسکرائی، اس کے چہرے پہ کوئی سایہ نہیں تھا، صرف چاندنی تھی، وہ جس کی بارات کبھی منزل تک نہیں پہنچی۔ میرے منہ سے آواز نہ نکلی، میں پیچھے ہٹنے لگا مگر میرے پاؤں جیسے زمین میں دھس گئے۔ وہ بولی، جمال، تم نے ہماری زمین پہ رات گزاری تھی، ہم نے تمہیں نہیں پکارا تھا، تم خود ہماری طرف متوجہ ہوئے تھے، اب تمہیں یہ بارات دیکھنی ہوگی۔ اتنا کہہ کے اس نے اپنے ہاتھ آسمان کی طرف اٹھا دیے۔ اچانک پورے صحرا میں طوفانی آوازیں گونجنے لگی، ریت کے ذرے اٹھ کے آسمان سے ٹکرانے لگے، فضا میں آگ سی ناچنے لگی۔ میں نے دیکھا کہ وہ قافلہ جو پہلے خاموش تھا اب ماتمی دھیمے گیت گا رہا تھا، ان کی آوازیں چیخوں میں بدلنے لگی، ایسا لگ رہا تھا جیسے کئی عورتیں ایک ساتھ مل کے بین کر رہی ہوں۔ میں دوڑنے لگا، جتنا دوڑتا راستہ اتنا لمبا ہوتا جاتا، میرے ارد گرد سب کچھ دھندلا گیا۔ میں نے محسوس کیا جیسے میرے ساتھ کوئی دوڑ رہا ہو، کسی کے زیورات کی جھنکار میرے کانوں کے قریب سنائی دے رہی ہو۔ رک جاؤ جمال، وہی نسوانی آواز، ہمیں چھوڑ کے مت جاؤ۔ میں زمین پہ گر گیا، میرا دل تیز دھڑکنے لگا۔ میں نے آسمان کی طرف دیکھا، چاند کے ارد گرد سرخ ہالہ بن چکا تھا۔ پھر اچانک سب کچھ ساکت ہو گیا، میں بے ہوش ہو گیا۔ جب آنکھ کھلی تو سورج نکل آیا تھا، میرا ٹرک میرے سامنے کھڑا تھا، انجن آن، دروازہ بند۔ میں نے ارد گرد دیکھا، ریت پہ کوئی نشان نہیں تھا، نہ کوئی بارات، نہ کوئی سایہ۔ مجھے لگا گزرنے والی رات بس ایک وہم تھی، مگر جب میں نے ٹرک کے شیشے پہ نظر ڈالی تو اندر سے کسی نے لکھ رکھا تھا، اگلے پورے چاند کی رات کو تمہیں ہماری بارات میں شامل ہونا ہوگا۔ میں وہیں ریت پہ بیٹھا رہا، سانسیں بے ترتیب تھیں، دل زور زور سے دھڑک رہا تھا، پسینہ ماتھے سے بہہ کے آنکھوں میں جا رہا تھا، زبان خشک ہو گئی تھی، جسم کا ایک ایک حصہ جیسے سن ہو گیا تھا۔ میں نے ہمت کر کے گردن اٹھائی تو صحرا پھر سے ویسا ہی خاموش نظر آیا، وہ بارات غائب ہو چکی تھی، ریت پہ نہ کوئی نشان تھا، نہ کوئی سایہ۔ میں بہت دیر تک وہیں بیٹھا رہا، ڈر اتنا شدید تھا کہ اٹھنے کی ہمت ہی نہیں ہو رہی تھی، ایسا لگ رہا تھا جیسے اگر میں ہلا تو وہ سب دوبارہ میرے سامنے آ جائیں گے۔ دل میں ایک ہی بات گونج رہی تھی، وہ جس کی بارات کبھی منزل تک نہیں پہنچی، وہ الفاظ میرے دماغ میں ہتھوڑے کی طرح بج رہے تھے۔ میں نے آہستہ آہستہ کھڑا ہونے کی کوشش کی، ریت اب ٹھنڈی لگ رہی تھی۔ میں نے ٹرک کی طرف قدم بڑھائے، ہر قدم بھاری لگ رہا تھا جیسے زمین میرا بوجھ نہیں اٹھا رہی۔ جب میں ٹرک کے قریب پہنچا تو شیشے پہ وہی دھند ابھی تک موجود تھی، مگر اس بار لکھا کچھ نہیں تھا۔ میں نے کپڑا نکال کے شیشہ صاف کیا، پھر دروازہ کھولا اور اندر بیٹھ گیا۔ میرے ہاتھ کانپ رہے تھے، چابی لگائی تو ٹرک ایک دم سٹارٹ ہو گیا، جیسے کبھی بند ہوا ہی نہ ہو۔ میں نے گہری سانس لی، انجن کی آواز میں زندگی تھی مگر دل کے اندر ابھی بھی خوف کی گونج باقی تھی۔ میں نے ایک نظر ریئر ویو مرر میں دیکھا، پیچھے صرف ریت تھی، لیکن پتہ نہیں کیوں ایسا لگا جیسے کسی نے وہاں مجھے دیکھا ہو۔ میں نے نظریں پھیر لیں اور ٹرک آگے بڑھا دیا۔ راستہ سیدھا تھا مگر دل بھٹک رہا تھا۔ میں نے خود کو سمجھانے کی کوشش کی کہ یہ سب وہم تھا، شاید نیند کی کمی تھی، شاید صحرا کی ہوا نے دماغ پہ اثر کیا، مگر جتنا میں سمجھانے کی کوشش کرتا دل اتنا ہی انکار کرتا۔ دن چڑھنے لگا، دھوپ کے ساتھ ہی میرا خوف کچھ کم ہونے لگا۔ میں نے دل میں فیصلہ کیا کہ اب اس بات کو یاد نہیں رکھوں گا۔ میں نے پورا سفر خاموشی سے طے کیا، راستے میں ایک بھی گانا نہیں چلایا، کوئی بھی سگریٹ نہیں پی۔ جب میں اپنے مطلوبہ مقام پہ پہنچا تو دل جیسے ایک دم رک گیا، کیونکہ وہی سب سے حیران کن بات تھی، میں وقت پہ پہنچا تھا، بلکہ بالکل اسی وقت جب مجھے پہنچنا تھا، حالانکہ میں نے پوری رات ریاض صحرا میں گزاری تھی۔ ایک لمحے کے لیے دماغ خالی ہو گیا، ایسا لگ رہا تھا جیسے وقت نے میرے لیے خود کو روک دیا ہو، جیسے کسی نے گھڑی کے کانٹے تھام لیے ہوں تاکہ میں تاخیر نہ کروں۔ میں نے مال اتارا، کاغذ پہ دستخط کیے، سب کچھ عام لگا مگر کچھ الگ سا تھا۔ میں نے ایک لمحے کے لیے سوچا کہ کسی کو بتا دوں، مگر فوراً خیال آیا کہ وہ ہنسیں گے، کہیں گے کہ جمال پاگل ہو گیا ہے، اس لیے میں نے چپ رہنے کا فیصلہ کیا۔ میں نے واپسی کا سفر شروع کیا، سورج اوپر چڑھ چکا تھا، صحرا اب گرم ہو رہا تھا۔ میں نے خود سے وعدہ کیا کہ اب کبھی رات کے وقت اس راستے سے نہیں جاؤں گا،
چاہے کچھ بھی ہو۔ ریاض صحرا اب میرے لیے ایک عام جگہ نہیں رہی تھی۔ کئی دن گزر گئے، میں نے اس واقعے کو یاد کرنے سے گریز کیا، مگر اندر کہیں نہ کہیں وہ چہرہ، وہ نسوانی آواز، وہ چاندنی رات، سب میری یاد میں محفوظ تھے۔ جب بھی میں رات کو سوتا تو آنکھیں بند کرتے ہی وہی منظر سامنے آ جاتا، وہ بارات، وہ روشنی، وہ آواز۔ میں نے خود کو کام میں مصروف کر لیا، ٹرک کے نئے سفر کو شروع کیا۔ دن رات کی تمیز مٹ گئی، مگر ایک اصول سختی سے اپنایا: رات میں صحرا کی طرف کبھی نہیں جاؤں گا۔ دن میں بھی جب اس طرف سے گزرتا تو دل بوجھل ہو جاتا۔ میں نے کئی بار اپنے ذہن سے وہ منظر ہٹانے کی کوشش کی، مگر وہ جیسے میری یادوں پہ کندہ ہو چکا تھا۔ پھر ایک دن دفتر سے پیغام آیا کہ ایک اور ڈیلیوری اسی راستے پہ کرنی ہے۔ دل نے جیسے دھڑکنا بھول گیا۔ میں نے بہانہ بنانے کی کوشش کی، مگر کوئی دوسرا ڈرائیور دستیاب نہیں تھا۔ مجبوراً میں نے حامی بھر لی۔ میں نے خود سے وعدہ کیا کہ دن کے وقت ہی سفر کروں گا، صبح جلدی نکلوں گا تاکہ شام سے پہلے نکل جاؤں۔ سب کچھ منصوبے کے مطابق تھا۔ میں تیزی سے اپنی منزل کی طرف بڑھ رہا تھا۔ کئی بار پیچھے دیکھا، ہر بار خود کو تسلی دی کہ سب ٹھیک ہے۔ ڈیلیوری کے بعد جب واپس آیا تو سورج ڈھل رہا تھا۔ میں نے تیز رفتار کر دی تاکہ اندھیرا ہونے سے پہلے نکل جاؤں، مگر قسمت شاید کچھ اور چاہتی تھی۔ اچانک راستے میں ٹرک کے سامنے ایک بڑا پتھر آ گیا۔ میں نے بریک لگائی، ٹرک رک گیا۔ میں نے نیچے اتر کے دیکھا تو پتھر کہیں نہیں تھا، جیسے زمین نے نگل لیا ہو۔ دل پتھر سے کانپ اٹھا۔ سورج غروب ہو چکا تھا، فضا میں ہلکی دھند پھیلنے لگی۔ میں نے جلدی سے واپس ٹرک میں بیٹھ کے انجن سٹارٹ کیا، مگر جیسے ہی شیشہ صاف کرنے کے لیے ہاتھ بڑھایا تو دل رک گیا۔ شیشے پہ دھند کے اندر کچھ لکھا تھا: وقت پھر رکنے والا ہے جمال۔ میرے ہاتھ سن ہو گئے، وہی سرد ہوا پھر چلنے لگی۔ میری ریڑھ کی ہڈی میں جھٹکا سا لگا، دل میں ایک عجیب سا بوجھ اتر گیا۔ میں نے ٹرک آگے بڑھایا، مگر ذہن میں صرف ایک خیال تھا، وہ وعدہ جو شیشے پہ لکھا تھا: اگلے پورے چاند کی رات۔ اور اب وہ رات قریب آ رہی تھی، یعنی وہ سب کچھ خواب نہیں تھا، حقیقت تھی۔ جانے انجانے میں مصیبت کو دعوت دے بیٹھا۔ میں وہاں سے واپس آ گیا، مگر میرا دل جیسے بجھ گیا۔ اندر ایک ایسا خلا پیدا ہو گیا جسے میں سمجھ نہیں پا رہا تھا، جیسے روح کے اندر سے کچھ چھن گیا ہو۔ ہر وقت ایک انجانا سا خوف میرے ساتھ رہنے لگا۔ کوئی بھی آواز سنائی دیتی تو میں چونک جاتا، کوئی چیز ذرا سے بھی ہلتی تو میرا دل دھک سے رہ جاتا۔ رات کو نیند آتی بھی تھی تو ٹوٹے خوابوں کے ساتھ۔ دل کے اندر ایک بوجھ سا تھا جو ہٹتا نہیں تھا۔ میرے دوستوں نے بھی یہ بات محسوس کر لی تھی۔ وہ اکثر کہتے کہ جمال تم بدل گئے ہو، پہلے تم ہنستے تھے، اب تم چپ ہو گئے ہو۔ میں ان کی باتوں پہ بس مسکرا دیتا، جواب دینے کی ہمت نہیں ہوتی تھی۔ وہ نہیں جانتے تھے کہ میرے اندر اب کچھ بھی پہلے جیسا نہیں رہا۔ ایک دن میں کوارٹر پہ آیا تو بہت تھکا ہوا تھا، جسم بوجھل تھا، آنکھوں میں نیند تھی۔ میں بستر پہ لیٹا تو نیند نے آہستہ آہستہ مجھے اپنی گرفت میں لے لیا، مگر وہ نیند عام نیند نہیں تھی، جیسے کسی اور دنیا کی سرحد پہ لے جاتی ہو۔ میں نے خواب میں دیکھا کہ 4 لوگ میرے سامنے کھڑے ہیں۔ ان کے چہرے دھند میں چھپے ہوئے تھے، بس اتنا نظر آ رہا تھا کہ ان کی آنکھوں میں درد ہے۔ وہ چاروں ایک ساتھ بولنے لگے: جمال، تم نے اس دلدل میں قدم رکھ دیا ہے، تم نے اس صحرا کے بھید کو چھیڑ دیا ہے۔ اب تم ہی ہو جو ہمیں نجات دے سکتے ہو۔ ہم یہاں قید ہیں، ہماری روحیں بھٹک رہی ہیں، ہم اس جن زادی کی بارات کے قیدی ہیں۔ ہماری وجہ سے وہ بارات بھی آزاد نہیں ہو سکتی۔ وہ روحیں جیسے روتی ہوئی لگ رہی تھیں، ان کے الفاظ میں التجا تھی۔ وہ ہاتھ جوڑ کے کھڑے تھے۔ میں ان کے چہروں کو دیکھنے کی کوشش کرتا رہا، مگر دھند نے سب کچھ ڈھانپ رکھا تھا۔ ان کے جسم جیسے آہستہ آہستہ ریت میں بدل رہے تھے، ان کی آوازیں کمزور ہوتی جا رہی تھیں۔ وہ کہتے جا رہے تھے کہ جمال، ہمیں اس مصیبت سے نکالو، تم ہی وہ ہو جو اس بارات کو سکون دے سکتے ہو، تمہارے بغیر یہ بھٹکتی رہے گی۔ میرے دل میں خوف سا اٹھا، مگر ساتھ ہی رحم بھی آیا۔ میں نے اس سے پوچھنے کی کوشش کی کہ میں تمہاری مدد کیسے کر سکتا ہوں، مگر ان کی آوازیں ایک دم غائب ہو گئیں، ان کے وجود دھند میں تحلیل ہو گئے۔ خواب کا منظر اندھیرے میں ڈوب گیا۔ پھر اچانک مجھے محسوس ہوا کہ جیسے کوئی میرے کان کے قریب سرگوشی کر رہا ہو۔ ایک مدھم آواز کہہ رہی تھی کہ پورے چاند کی رات کو ریاض صحرا میں واپس آؤ۔ میں ایک دم چونک کے اٹھ بیٹھا، پسینہ جسم سے بہہ رہا تھا، سانس پھولی ہوئی تھی، کمر پسینے سے تر ہو گئی تھی۔ میں نے ارد گرد دیکھا، مگر کمرے میں کوئی نہیں تھا۔ کھڑکی سے باہر ہلکی ہوا چل رہی تھی، مگر دل کے اندر پھر وہی خوف جاگ گیا۔ میں نے پانی پیا اور دل کو سمجھانے کی کوشش کی کہ یہ محض خواب تھا، مگر وہ آواز بہت حقیقی تھی، جیسے کسی نے واقعی میرے کان میں کہا ہو۔ اگلے دن میں اپنے کام پہ گیا، مگر دل بوجھل تھا۔
دماغ میں وہی خواب گردش کر رہا تھا۔ میں نے کوشش کی کہ اپنے ذہن کو مصروف رکھوں، مگر ہر تھوڑی دیر بعد وہ چار سائے میری آنکھوں کے سامنے آ جاتے۔ وہی روتی ہوئی آوازیں، وہی دھند، وہی التجا۔ رات کو جب میں بستر پہ گیا تو نیند آنکھوں سے کوسوں دور تھی۔ آخر کار جب نیند آئی تو وہی خواب پھر آیا۔ اس بار وہ چاروں اور قریب تھے۔ ان کے کپڑے پھٹے ہوئے تھے، آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ وہ پھر کہنے لگے کہ جمال ہمیں نجات دے دو۔ اس بار ان کی آواز میں زیادہ بے بسی تھی، جیسے وقت ان کے ہاتھوں سے نکلتا جا رہا ہو۔ میں نے ان سے کہا، بتاؤ میں کیا کروں، کہاں جاؤں، کیسے تمہاری مدد کروں؟ ان میں سے ایک نے ہاتھ اٹھا کے ایک سمت کی طرف اشارہ کیا۔ میں نے دیکھا تو دھند کے پار ایک نام ابھرنے لگا۔ وہ کسی شہر کا نام تھا۔ دھند میں وہ لفظ مدھم روشنی میں لکھا جا رہا تھا۔ میں نے غور کیا تو پڑھنے میں آیا کہ وہ شہر کا نام حائل تھا، ساتھ میں شیخ زبیر لکھا تھا۔ میں نے خواب میں ہی پوچھا کہ وہاں کیا ہے، مگر وہ لوگ جواب دینے کے بجائے زمین پہ جھک گئے۔ ان کے چہروں سے آنسو بہہ کے ریت میں جذب ہو گئے۔ ان کی آواز ایک بار پھر کمزور پڑنے لگی۔ انہوں نے کہا کہ وہاں ایک بزرگ ہے، وہ تمہیں سب بتائیں گے۔ وہی جانتے ہیں کہ ہم کیوں قید ہیں، وہی بتا سکتے ہیں کہ جن زادی کی بارات کیوں بھٹک رہی ہے۔ تمہیں وہاں جانا ہوگا، صرف تم جا سکتے ہو۔ پھر اچانک ایک تیز ہوا چلی، وہ چاروں سائے ایک دم بکھر گئے، ریت فضا میں اڑنے لگی۔ فضا میں صرف ایک آواز باقی رہ گئی، وہی جملہ، پورے چاند کی رات قریب آ رہی ہے۔ میں پھر چونک کے جاگ گیا، پسینہ جسم سے بہہ رہا تھا۔ میں نے گھڑی دیکھی تو رات کے 3 بج رہے تھے۔ میں نے کھڑکی سے باہر دیکھا، چاند آدھا تھا۔ دل میں خیال آیا کہ اگلی پورے چاند کی رات میں صرف 10 دن باقی ہیں۔ اگلے دن میں نے خود کو مصروف رکھنے کی کوشش کی، مگر اب میں کسی کام پہ توجہ نہیں دے پا رہا تھا۔ دماغ میں وہی خواب چل رہا تھا، وہ شہر کا نام، وہ بزرگ، وہ بارات، وہ 4 روحیں۔ میں جتنا بھولنے کی کوشش کرتا، وہ خواب اتنا واضح ہوتا جاتا، جیسے کوئی مجھے مسلسل بلا رہا ہو۔ میرے دوستوں نے پھر پوچھا کہ جمال تم ٹھیک ہو؟ تم بہت بدلے بدلے لگ رہے ہو۔ میں نے بس سر ہلا دیا۔ میں نے کیا بتاتا کہ ہر رات 4 مردہ روحیں میرے سامنے کھڑی ہوتی ہیں۔ ہر رات وہ منتیں کرتے ہیں، ہر رات وہ میری آنکھوں میں دیکھ کے کہتی ہیں کہ جمال صرف تم ہمیں نجات دے سکتے ہو۔ میں نے کئی بار خود کو سمجھایا کہ یہ محض وہم ہے، مگر ہر صبح آنکھ کھلنے پہ میرے تکیے پہ ریت کے ذرے پڑے ہوتے۔ میں نے ایک بار کھڑکی بند کر کے سویا، مگر پھر بھی ریت آئی۔ کسی نے میرے اندر کے سکون کو چھین لیا تھا۔ میں چاہتا تھا کہ یہ سب رک جائے، مگر ایسا نہیں ہوا۔ ہر رات وہ چاروں میرے سامنے آ جاتے، ہر بار وہی بات دہراتے، ہر بار وہی التجا کرتے، اور ہر بار وہ شہر کا نام مزید واضح دکھائی دینے لگتا۔ اب میں جان چکا تھا کہ وہ خواب نہیں رہا، وہ مجھے بلا رہے تھے، وہ چاہ رہے تھے کہ میں حائل جاؤں۔ میں جانتا تھا کہ وہاں کچھ ایسا ہے جو سب بدل دے گا۔ میں ریاض صحرا کی پراسراریت کے بارے میں سوچنے پہ مجبور ہو گیا، مگر میں دل ہی دل میں فیصلہ کر چکا تھا کہ وہاں نہیں جاؤں گا، چاہے کچھ بھی ہو۔ دن گزرتے گئے، پورے چاند کی رات قریب آتی گئی۔ اب چند دن رہ گئے تھے۔ خوابوں کی شدت بڑھنے لگی تھی، ان کی فریاد زیادہ واضح ہو گئی تھی۔ وہ اب دھن میں نہیں بلکہ میرے کمرے کے دروازے کے سامنے کھڑے دکھائی دینے لگے۔ ان کے چہرے اب پہچانے جا سکتے تھے، ان کی آنکھوں میں امید اور خوف دونوں تھے۔ میں جان گیا تھا کہ اب بچنے کی کوئی راہ نہیں۔ وہ مجھ سے کچھ چاہتے تھے اور شاید وہ مجھے جانے نہیں دیں گے جب تک میں ان کی بات پوری نہ کروں۔ میں اکثر سوچتا رہتا کہ اگر میں حائل گیا تو وہاں میرا کیا انتظار کر رہا ہوگا۔ اگلی صبح میں نے فیصلہ کر لیا کہ مجھے حائل جانا ہے، چاہے وہاں کچھ بھی ہو۔ میں نے سفر کی تیاری کی، ٹرک میں فیول بھرا اور راستہ دیکھا۔ سفر طویل تھا، مگر دل میں ایک ہی جذبہ تھا کہ میں ان روحوں کی بات سمجھ سکوں۔ راستہ سنسان تھا، کبھی کبھی کسی گاؤں کا بورڈ آتا تو تھوڑا اطمینان ہوتا، مگر زیادہ تر راستہ ریت سے بھرا ہوا تھا۔ دھوپ تیز تھی اور فضا میں عجب خاموشی تھی۔ جب میں کسی ریگستانی موڑ سے گزرتا تو ایسا لگتا جیسے ریت کی سرسراہٹ میرے پیچھے چل رہی ہو۔ میں بار بار شیشہ دیکھتا، مگر وہاں کچھ نہ ہوتا۔ کبھی کبھار ریڈیو سے شور کی آواز آتی، جیسے کوئی بات کرنا چاہ رہا ہو، مگر الفاظ واضح نہیں ہوتے تھے۔ میں نے اپنے اندر خوف کو دبایا اور رفتار بڑھائی۔ دوپہر ڈھلی تو سورج نارنجی رنگ میں ڈوبنے لگا۔ حائل کے قریب پہنچ کے ہوا بدلنے لگی، ایک ٹھنڈی نمی سی فضا میں شامل تھی، جیسے کسی اور ہی دنیا کا دروازہ قریب آ گیا ہو۔ میں نے ٹرک ایک اونچی پہاڑی کے کنارے روکا۔ سامنے حائل کا بورڈ نظر آ رہا تھا۔ دور پہاڑوں کے بیچ ایک گاؤں جھلک رہا تھا، وہاں چند چھوٹے گھر اور ایک قدیم مسجد تھی۔ وہ منظر دیکھ کے دل میں عجب سکون بھی آیا اور خوف بھی۔ میں نے ایک گہری سانس لی اور ٹرک سے نیچے اترا۔ قدموں کے نیچے کی ریت تھوڑی ٹھنڈی تھی، سورج غروب ہو چکا تھا، آسمان پہ ہلکی روشنی باقی تھی۔ میں نے دور گاؤں کی طرف چلنا شروع کیا۔
میرا دل کہہ رہا تھا کہ وہاں کوئی میرا منتظر ہے۔ گاؤں چھوٹا سا تھا مگر ہر گھر پر ویرانی کا سایہ تھا۔ درخت سوکھے ہوئے تھے اور گلیاں سنسان پڑی تھی۔ چند بچوں کو دیکھا جو دروازوں کے پیچھے سے جھانک رہے تھے، مگر جیسے ہی میں نے ان کی طرف دیکھا وہ اندر بھاگ گئے۔ میں نے ایک بوڑھے شخص سے راستہ پوچھا کہ یہاں کوئی بزرگ رہتے ہیں جن کا نام شیخ زبیر ہو۔ اس نے بغیر کچھ کہے ایک ہاتھ سے پہاڑی کے اوپر کی طرف اشارہ کیا اور گھر کے اندر چلا گیا۔ میں نے اسی سمت قدم بڑھائے۔ راستہ تنگ اور پتھریلا تھا، ہوا میں ریت کے ذرے اڑ رہے تھے، آسمان پہ بادلوں کے بیچ سے ہلکی سی دھوپ جھانک رہی تھی۔ کچھ دیر بعد ایک پرانا سا مکان نظر آیا، لکڑی کا دروازہ آدھا کھلا ہوا تھا۔ میں نے آہستہ سے اندر قدم رکھا، کمرے میں خوشبو پھیلی ہوئی تھی۔ سامنے ایک بزرگ سفید کپڑوں میں مصلے پہ بیٹھے تسبیح پڑھ رہے تھے۔ ان کے چہرے پر سکون تھا مگر آنکھوں میں وہ گہرائی تھی جو سب کچھ جان لیتی ہے۔ میں خاموشی سے قریب گیا۔ انہوں نے آنکھیں کھولی اور کہا، میں جانتا ہوں جمال تم یہاں کیوں آئے ہو۔ میں چونک گیا۔ انہوں نے سر اٹھایا کہ مجھے غور سے دیکھا۔ بولے، وہ 4 روحیں تمہیں بلاتی رہی ہیں۔ میں نے کچھ نہیں کہا، بس سر جھکا دیا۔ وہ آہستہ سے بولے، یہ ریاض صحرا جس کا نام سنتے ہی لوگ ڈر جاتے ہیں، وہاں کبھی ایک بارات رکی تھی۔ وہ بارات انسانوں کی نہیں بلکہ جن زادی کی تھی۔ میں نے ان کی بات دھیان سے سنی۔ وہ بولے، کئی برس پہلے ایک قافلہ اس صحرا سے گزرا۔ قافلے میں کچھ انسان بھی تھے جو اس بارات کو اپنے فائدے کے لیے قابو میں لانا چاہتے تھے۔ ان کا مقصد دولت حاصل کرنا تھا۔ ان 4 نے جن زادی کے قبیلے کے ساتھ دغا کیا۔ انہوں نے اس کی بارات کو روکنے کے لیے خفیہ منتر پڑھا جس سے پورا قافلہ ریت میں دفن ہو گیا۔ جن زادی کا نکاح ادھورا رہ گیا اور وہ ہمیشہ کے لیے بھٹکنے لگی۔ وہ 4 انسان بھی اسی صحرا میں مارے گئے مگر ان کی روحیں بھی سکون نہ پا سکیں۔ بزرگ نے تھوڑا توقف کیا، ان کی آواز بھاری ہو گئی۔ بولے، جمال تم جس رات ریاض صحرا میں رکے تھے وہی رات تھی جب پورے چاند کی روشنی اس جگہ پڑی تھی۔ اس روشنی نے ان 4 کی روحوں کو جگا دیا تھا۔ انہوں نے تمہیں اس لیے چنا کیونکہ تمہارا دل خوف کے باوجود پاک تھا۔ تم سے ان کا بدلہ نہیں بلکہ نجات مانگی گئی ہے۔ تم جو ہر جمعرات کے وظائف پڑھتے ہو وہ کوئی عام انسان نہیں پڑھ سکتا۔ ان وظائف کی طاقت کی وجہ سے تمہیں اس کام کو ختم کرنے کے لیے چنا گیا ہے۔ میں نے آہستہ سے پوچھا کہ وہ نجات کیسے مل سکتی ہے؟ بزرگ نے آنکھیں بند کی اور بولے، جب پورے چاند کی رات دوبارہ آئے تو تمہیں وہاں جانا ہوگا جہاں وہ بارات رکی تھی۔ تمہیں جن زادی کے نام کی نظر رکھنی ہوگی۔ وہ نظر پاک نیت سے ہونی چاہیے۔ ایک دیا روشن کرنا اور اس جگہ قرآن کی سورہ یاسین پڑھنا۔ جیسے ہی وہ روشنی پھیلے گی وہ 4 روحیں آزاد ہو جائیں گی اور جن زادی کی بارات اپنی راہ پہ چل پڑے گی۔ ان کی باتوں سے میرے جسم میں کپ کپی دوڑ گئی۔ میں نے پوچھا، کیا وہ جگہ محفوظ ہے؟ انہوں نے خاموشی سے تسبیح کے دانے گننا شروع کیے، پھر بولے، حفاظت اس دل میں ہوتی ہے جو خوف سے خالی ہو۔ اگر تم ڈر گئے تو وہ روشنی بجھ جائے گی اور جن زادی کی بارات کبھی بھی اس قید سے آزاد نہیں ہو سکے گی۔ میں نے ان سے اجازت چاہی تو وہ مسکرا کے بولے، جاؤ جمال، ریاض صحرا تمہیں واپس بلائے گا۔ وہاں کی ریت ابھی تمہارا نام پکارتی ہے۔ میں نے سر ہلایا اور باہر نکل آیا۔ سورج غروب ہو چکا تھا۔ گاؤں کے لوگ دروازے بند کر رہے تھے۔ میں نیچے کی طرف واپس جانے لگا۔ راستے میں نے محسوس کیا کہ فضا بھاری ہونے لگی ہے۔ ریت کے ذرے جیسے کوئی شکل بنا رہے ہوں، کبھی کسی عورت کے نقوش ابھرتے اور پھر مٹ جاتے۔ ہوا میں سرگوشیاں سنائی دیتی۔ میں نے خود کو سنبھالا اور چلتا گیا۔ میرا ٹرک تیزی سے سڑک پر رواں دواں تھا۔ ہر طرف سناٹا تھا۔ کبھی کبھار کسی جانور کی آواز آتی اور پھر خاموشی چھا جاتی۔ جب میں نے ٹرک کا دروازہ کھولا تو محسوس کیا کہ ہوا میں کسی خوشبو کا جھونکا آیا۔ وہی خوشبو جو بزرگ کے کمرے میں تھی یہاں پر بھی موجود تھے۔ شاید یہ کوئی روحانی خوشبو تھی۔ میں حال سے واپس آ گیا مگر دل میں سکون نہیں تھا۔ بزرگ سے ملاقات کے بعد میرا دماغ اور زیادہ الجھ گیا۔ گھر آ کے میں نے سب سے چپ سادھ لی، کسی سے کچھ نہ کہا۔ ہر وقت ایک ہی خیال رہتا کہ وہ بارات اب بھی میری راہ دیکھ رہی ہے۔ میرے دوست مجھ سے بات کرتے مگر میں بس سر ہلا دیتا۔ ان کو لگتا میں بدل گیا ہوں۔ شاید وہ ٹھیک کہتے تھے، میں وہ جمال نہیں رہا تھا جو ہنستا تھا۔ میری زندگی تو اس خوف کی نظر ہو گئی جو اس رات شروع ہوا۔ کبھی کبھار سوچتا ہوں کہ کاش اس صحرا میں رات کے وقت نہ گیا ہوتا، انکار کر لیتا یا کچھ اور کر لیتا، مگر کاش میں لوگوں کی باتوں پہ دھیان دے دیتا۔ میں جن اور بھوت کے کسی مذاق کو سمجھتا تھا، ان کا مذاق اڑاتا تھا، اس لیے آج میرے ساتھ سب کچھ ہو رہا تھا۔ کہتے ہیں کبھی کبھی انسان کے بولے گئے اونچے بول بھی اس کے سامنے آ جاتے ہیں۔ میرے ساتھ بھی تو یہی ہوا تھا۔
میں نے خدا کے ایک مخلوق کا مذاق اڑایا اور اب ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ مخلوق میرا مذاق اڑا رہی ہو۔ گھر میں 3 دن ایسے گزرے جیسے کسی نے وقت روک دیا ہو۔ رات کو نیند آتی تو خواب میں وہی 4 لوگ دکھائی دیتے۔ وہ بولتے کہ وقت آ گیا ہے، تمہیں وعدہ نبھانا ہوگا۔ ان کی آوازوں میں درد تھا۔ ان کے پیچھے جن زادی کی پرچھائیں ابھرتی اور غائب ہو جاتی۔ میں پسینے میں بھیگا ہوا جاگ جاتا، دل کی دھڑکن تیز ہوتی۔ جن زادی کی سرخ آنکھیں میری روح تک میں اتر جاتی اور عجیب سا خوف مجھ پہ طاری ہو جاتا۔ تیسرے دن سورج غروب ہوتے ہی فضا میں ایک عجب سا سکوت پھیل گیا۔ چاند مکمل تھا، آسمان صاف تھا، ہوا میں ریت کی خوشبو گھل رہی تھی۔ میں نے دل مضبوط کیا اور وہ دیا اٹھایا جو بزرگ نے دیا تھا۔ قرآن کی سورہ یاسین اپنی جیب میں رکھی، پانی کی ایک بوتل، ایک چھوٹی سی نظر اور کچھ کھجوریں ساتھ رکھیں۔ ٹرک میں بیٹھا اور ریاض صحرا کی سمت روانہ ہو گیا۔ میں راستے میں ہوں، مکمل ذکر اذکار کرتا جا رہا تھا۔ اتفاقیہ یا خدا کی مدد تھی کہ آج جمعرات تھی اور مجھے وہی وظائف پڑھنے تھے جن کی بنا پہ مجھے اتنے بڑے کام کے لیے چنا گیا۔ پتہ نہیں میں اس کام کے اہل بھی تھا یا نہیں۔ یہ سب کچھ کرتے ہوئے میری جان ہی نہ چلی جائے۔ ایک دم میرے دل میں خیال ابھرا تو فوراً ہی بیوی، بچوں اور ماں باپ کا چہرہ آنکھوں کے سامنے گھوم گیا، مگر پھر دل کو مضبوط کر لیا اور ہر طرح کے مفاد سے خود کو صاف کرتے ہوئے میں نے اپنی توجہ اپنے کام پہ مرکوز کر لی۔ اگر میں بنا کسی مفاد کے خدا کی رضا کے لیے یہ کام کر رہا تھا تو یقیناً خدا میری مدد کرتا۔ راستہ وہی تھا مگر آج کچھ مختلف لگ رہا تھا۔ دور تک کوئی انسان نہیں تھا۔ ریت چمک رہی تھی جیسے چاند کی روشنی کو نگل رہی ہو۔ ہوا میں سرگوشیاں تھیں، کبھی کسی عورت کی ہنسی کی آواز آتی اور کبھی کوئی اونٹ ریت پہ دوڑتا دکھائی دیتا۔ میں نے اپنے آپ کو سنبھالا۔ جب میں اس جگہ پہنچا جہاں پہلی بار رک کے سویا تھا تو ٹرک خود بخود رک گیا، انجن بند ہو گیا، فضا میں گہرا سکوت چھا گیا۔ میں نے ٹرک سے اتر کے وہ دیا جلایا، ریت پہ رکھ دیا۔ چاند کی روشنی اس پہ پڑی تو ایسا لگا جیسے زمین سانس لے رہی ہو۔ عجیب سی ہلچل مجھے اپنے آس پاس محسوس ہونے لگی۔ میں نے سورہ یاسین پڑھنی شروع کی۔ آواز کانپ رہی تھی مگر دل مطمئن تھا۔ ہر طرف سے عجیب طرح کے چیخنے کی آوازیں آنے لگی۔ مجھے ایسا لگنے لگا جیسے کوئی قوت مجھے روک رہی ہو، میرا گلا دبانے کی کوشش کر رہی ہے۔ میری آواز مدھم ہوتی جا رہی تھی مگر میں پھر بھی نہیں رک رہا تھا۔ سورہ یاسین پڑھنے کے بعد میں نے وہ وظائف شروع کیے جو ہر جمعرات کو پڑھا کرتا تھا۔ ایک دم ہی میرے سامنے ایک سایہ سا لہرایا، ایک بھیانک شکل میرے سامنے آ گئی اور مجھے یہ سب پڑھنے سے روکنے لگی۔ اپنے لمبے ناخن اور دانت نکالے سرخ آنکھیں پھیلائے میری طرف بڑھ رہی تھی مگر میں اپنی جگہ جم کے بیٹھا ہوا تھا۔ میرے بالکل سامنے آ کے وہ مخلوق ایک دم غائب ہو گئی۔ فضا میں ایک بار پھر سے چیخیں گونجنے لگی۔ میرا سارا وجود پسینے سے تر ہو گیا۔ مجھے بے حد کمزوری محسوس ہونے لگی تھی۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے میں نے ساری قوت پڑھائی پہ لگا دی ہو۔ پڑھائی ختم ہوئی تو فضا میں ہلکی سی نمی پیدا ہوئی، ریت کی سطح ہلکی سی اٹھی، چاند کی روشنی تیز ہو گئی۔ اچانک دور سے آوازیں سنائی دینے لگیں جیسے سینکڑوں قدم ریت پہ چل رہے ہوں۔ میں نے دیکھا دور سے مشعلوں کی قطار آ رہی تھی۔ روشنی آہستہ آہستہ بڑھتی گئی، پھر وہ منظر سامنے آیا جس نے میری روح ہلا دی۔ ریت کے بیچ ایک بارات آ رہی تھی، گھوڑے، اونٹ، ڈھول، مشعلیں، سب کچھ تھا مگر ان میں کوئی انسان نہیں تھا۔ سب کے چہرے نقاب میں چھپے ہوئے تھے، ان کے قد انتہائی لمبے تھے اور وجود کسی باقاعدہ شکل میں نہیں تھے بلکہ ہوا میں لہراتے ہوئے محسوس ہو رہے تھے۔ میں ان چیزوں کو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا تھا اور شدید دہشت کا شکار ہو رہا تھا، مگر اس کے باوجود آیت الکرسی کا ورد کر رہا تھا۔ ان کی حرکتیں سست تھیں جیسے وہ کسی اور جہان سے تعلق رکھتے ہوں۔ درمیان میں ایک سنہری ڈولی تھی، اس پر پردہ پڑا ہوا تھا۔ ڈولی کے گرد 4 سائے چل رہے تھے۔ میں نے پہچان لیا یہ وہی 4 روحیں تھیں جو خواب میں آتی تھیں۔ ان کے چہروں پہ اطمینان کی جھلک تھی۔ بارات میرے قریب آ کے رک گئی، ہوا رک گئی، چاند کی روشنی اور تیز ہو گئی۔ ایک لمحے کو ایسا لگا جیسے وقت تھم گیا ہو۔ ڈولی کا پردہ آہستہ آہستہ ہٹا، اندر ایک چہرہ چمک رہا تھا۔ وہ چہرہ انسانی نہیں مگر اس میں درد اور وقار دونوں تھے۔ اس کی آنکھوں سے نور نکل رہا تھا۔ وہ جن زادی تھی۔ بولی، جمال تم نے وعدہ پورا کیا۔ اس کی آواز نرم مگر گونجدار تھی۔ بولی، یہ 4 انسان جنہوں نے لالچ کے لیے میری بارات کو روکا، ان کی روحیں برسوں سے قید تھیں۔ تم نے اپنی نیت سے انہیں آزاد کر دیا، اب وہ سکون میں جائیں گے۔ میں نے دیکھا وہ 4 روحیں دھیرے دھیرے دھوئیں میں بدلنے لگی۔ ان کے چہروں پر مسکراہٹ تھی۔ وہ آسمان کی طرف اٹھنے لگے، ان کے ساتھ ہی ہوا میں خوشبو پھیل گئی۔
جنزادی نے آسمان کی طرف دیکھا، چاند کی روشنی اس کے چہرے پہ پڑ رہی تھی۔ بولی اب میرا سفر مکمل ہوگا، میری بارات آگے بڑھے گی۔ تم انسان ہو مگر تمہاری ہمت نے ہمارے قبیلے کا قرض چکا دیا۔ تم نے میری باندھ دی گئی بارات کو آزاد کر دیا۔ اتنا کہہ کے اس نے آنکھیں بند کی۔ بارات آہستہ آہستہ آگے بڑھنے لگی، مشعلوں کی روشنی مدھم ہونے لگی، ریت کے ذرے ان کے ساتھ اڑنے لگے۔ میں نے دیکھا جیسے وہ سب زمین میں جذب ہو رہے ہوں۔ چند لمحوں بعد سب کچھ ختم ہو گیا، صرف چاندنی رہ گئی۔ میں کچھ دیر وہیں کھڑا رہا، پھر آہستہ آہستہ واپس ٹرک کی طرف بڑھا۔ جب میں نے انجن سٹارٹ کیا تو محسوس ہوا جیسے ٹرک ہلکا ہو گیا ہو، دل پہ جو بوجھ تھا وہ بھی اتر گیا۔ میں نے آخری بار پیچھے دیکھا، وہ جگہ اب عام ریت کا حصہ لگ رہی تھی مگر میری نظر میں وہ اب بھی زندہ تھی۔ واپسی کے سفر میں ہوا نرم تھی، چاند آسمان پہ اپنی پوری چمک کے ساتھ موجود تھا۔ راستے میں کبھی کبھی وہی خوشبو آتی، میں جانتا تھا یہ زادی کی رخصتی کی خوشبو ہے۔ ریاض صحرا کی وہ رات میری زندگی کی سب سے خوفناک مگر بابرکت رات تھی۔ میں جب وہاں سے واپس آیا تو اندر سے جیسے بدل چکا تھا، دل پہ سے ایک ایسا بوجھ ہٹ گیا تھا جو برسوں سے دباؤ ڈال رہا تھا۔ نیند اب سکون سے آنے لگی تھی۔ وہ خواب جن میں وہ 4 روحیں مدد مانگتی تھیں اب ختم ہو چکے تھے، ان کی جگہ اب ایک نرمی سی محسوس ہوتی تھی، جیسے کوئی دور سے مجھے دعائیں دے رہا ہو۔ دن گزرتے گئے، میں اپنا کام کرتا رہا۔ اب ریاض صحرا سے گزرتے ہوئے مجھے خوف نہیں آتا تھا، الٹا دل میں ایک مانوس سی کیفیت ہوتی، ایسا لگتا جیسے وہ جگہ میری پہچان بن گئی ہو۔ کبھی کبھی میں وہاں سے گزرتا تو ریت کی خوشبو آتی، وہی خوشبو جو اس رات پھیلی تھی۔ میں مسکرا دیتا۔ وہ جنزادی چلی گئی تھی مگر جاتے جاتے اس نے جو مجھے دیا میں اس کا قرض پوری زندگی نہیں اتار سکتا۔ اس نے میری زندگی بدل کے رکھ دی۔ اس واقعے کے کچھ ہی عرصے میں میرے حالات بدلنے لگے۔ کمپنی کے مالک نے میری محنت دیکھ مجھے بڑا عہدہ دے دیا، مجھے اپنے ٹرکوں کا سپروائزر بنا دیا گیا۔ اب میں کئی گاڑیوں کی نگرانی کرتا، تنخواہ بھی بڑھ گئی، میری زندگی آہستہ آہستہ آسان ہونے لگی۔ ایک دن کمپنی کے مالک نے مجھے بلایا، کہنے لگا جمال تم بہت ایماندار ہو، میں چاہتا ہوں تم اپنا ذاتی کام شروع کرو، یہ کچھ رقم رکھو اور اس سے اپنا کاروبار کھڑا کرو۔ میں حیران رہ گیا، اس نے جو رقم مجھے دی وہ اتنی بڑی تھی کہ میں نے خواب میں بھی نہیں دیکھا تھا۔ میں نے وہ پیسہ سمجھداری سے لگایا، ٹرکوں کا چھوٹا سا کاروبار شروع کیا۔ اللہ نے برکت دی، میرے ٹرک بڑھتے گئے۔ کچھ ہی سالوں میں سعودی عرب کے مشہور ٹرانسپورٹرز میں شمار ہونے لگا۔ وہ غریب جمال جو کبھی دوسروں کی گاڑی چلاتا تھا اب اپنے قافلے کا مالک بن گیا تھا۔ میں نے پہلی فرصت میں اپنے ماں باپ کو عمرے پہ بلایا، ماں کے آنسو دیکھ دل بھر آیا۔ باپ نے میرے کندھے پہ ہاتھ رکھا اور کہا بیٹا آج ہمیں فخر ہے۔ میں نے ان سے کہا اب ہم واپس اپنے وطن چلتے ہیں۔ وہ مسکرا دیے۔ میں نے اپنا سب کچھ بیچ دیا اور پاکستان کے لیے روانہ ہو گیا۔ سکردو پہنچا تو میرا دل عجیب سکون سے بھر گیا۔ وہی پہاڑ، وہی ٹھنڈی ہوائیں، وہی وادیاں، سب کچھ جیسے نیا لگ رہا تھا۔ میں نے بچپن سے لے کے جوانی تک کا عرصہ یہاں پہ گزارا، یہاں پہ میرے تمام جذبات وابستہ تھے۔ میں نے خوبصورت سا گھر بنوایا، پھر میں نے اپنی دونوں بہنوں کی شادیاں کی۔ ان کے جہیز کے لیے اب کسی سے قرض لینے کی ضرورت نہیں تھی، سب کچھ اللہ نے دیا تھا۔ میں سوچتا رہا کہ کبھی میں کتنا مجبور تھا اور آج میری زندگی میں کتنی آسانی ہے۔ وقت گزرتا گیا، میرا کاروبار پھیلتا گیا، میں نے کئی غریب لوگوں کی مدد شروع کر دی، مسجد بنوائی، یتیم بچوں کے لیے اسکول کھولا۔ دل میں ہمیشہ ایک احساس رہتا کہ شاید یہ سب اسی جنزادی کے انعام کا حصہ ہے۔ میں کبھی بھول نہیں سکا کہ اس نے کہا تھا تمہاری نیت پاک ہے، اسی لیے تمہیں چنا گیا۔ میری ماں اکثر کہتی بیٹا تمہیں اتنی برکت کہاں سے ملی؟ میں مسکراتا کہتا ماں اللہ کے کرم سے، لیکن اصل بات تو میری ماں بھی نہیں جانتی تھی۔ ابھی 1-2 سال بعد سعودی عرب لازمی جاتا ہوں اور صحرا کا چکر بھی لگاتا ہوں۔ کبھی کبھی خواہش اٹھتی ہے کہ کاش وہ قافلہ ایک بارات جسے میں نے آزاد کروایا تھا ایک بار پھر سامنے آئے، مگر اس کے بعد مجھے کبھی کچھ دکھائی نہیں دیا، یہاں تک کہ کوئی سایہ بھی محسوس نہیں ہوا۔ صحرا سے متعلق یہ کہانی نہیں بلکہ ہزاروں کہانیاں ہیں جو بے حد مشہور ہیں اور اس کی پراسراریت کے قصے سناتی ہیں۔ جب میں چھت پہ بیٹھا آسمان کو دیکھتا ہوں تو یوں لگتا ہے کہ چاند کی روشنی سیدھا میرے دل پہ پڑ رہی ہے، اس میں ایک نرم سی مسکراہٹ ہے، وہی مسکراہٹ جو جنزادی کی تھی۔ میں جانتا تھا کہ صحرا اب خاموش ہو گیا ہے مگر کہیں نہ کہیں ریت اس کی سب جانتی ہے۔ وہ ہر پورے چاند کی رات شاید کسی نئے مسافر کا انتظار کرتی ہوگی، اپنی پراسراریت کی ایک نئی داستان رقم کرنے کے لیے وہ کسی مسافر کو ڈھونڈتی ہوگی۔ آپ سب کو یہ کہانی کیسی لگی؟ کامنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔
کیا آپ میں سے کوئی کبھی ریاض صحرا میں سے گزرا ہے؟ اگر ہاں تو کیا آپ نے بھی وہاں پہ وہ سب کچھ محسوس کیا جو اس کہانی میں بیان کیا گیا ہے؟